बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। आज उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम काम करना था। उसके लिए सारी रात उसने जाग कर गुजारी थी और हर पहलू पर नज़र दौड़ाई थी। हर काम उसके लिहाज से परफेक्ट जा रहा था और वो बहुत तेज़ी से अपने मराहिल तय कर रही थी। लेकिन न जाने क्यों दिल में बार बार एक अजीब सा खटका सा पैदा हो जाता। अगर वो नाकाम हो गई तो उसे अच्छी तरह पता था कि उसके साथ क्या सलूक होगा। लेकिन ये सोच आते ही उसने सबसे पहले अल्लाह ताला से मदद मांगने का सोचा था। वैसे भी वो अपने हर काम में सबसे पहले अल्लाह से ही मदद मांगा करती थी। इस वक्त भी उसने इंतहाई पुरसुकून अंदाज में वज़ू किया था और 2 रकात सलात हाजात की नियत बांधकर अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ हो गई थी। सलाम फेरते ही उसने दुआ के लिए हाथ उठा लिए थे। हे अल्लाह, तू मेरी नियतों को अच्छी तरह जानता है। मुझे मेरी नियत के मुताबिक ही सिला देना और या अल्लाह मुझे रुस्वा मत करना, मुझे फ़तेह नसीब फरमाना। आमीन। उसने जाए नमाज समेट ली थी और अब वो कुछ देर सोना चाहती थी ताकि उसका दिमाग पुरसुकून हो और सुबह वो फ्रेश से होकर उठकर अपने काम पर लग जाए। अगली सुबह उसकी आंख 6 बजे ही खुल गई थी। उसने फजर की नमाज अदा की थी और अपनी तमाम फाइल इकट्ठा करके अपने लॉकर में बंद करके रख दी थी। तैयार होकर ऑफिस के लिए रवाना हो गई थी। गुड मॉर्निंग सर। वो सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रही थी। गुड मॉर्निंग मैडम, आज आप काफ़ी जल्दी आ गई हैं, अपने वक्त से पहले। उसके बॉस ने मायने खेज अंदाज में उसे सर से लेकर पांव तक देखा था। वो अंदर ही अंदर जल भून गई थी। अब ये इसका रोज़ का मामूल था, लेकिन वो क्या कर सकती थी, वो मजबूर थी। जी सर, आज काम का लोड बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही वो आगे बढ़ी थी और आज की तमाम मीटिंग्स और इनके शेड्यूल इसे समझाने लगी थी। सर, आज आपकी दोपहर 2 बजे एक होटल में मीटिंग रखी गई है। मैं आपके साथ अटेंड करने के लिए असाइन की गई थी, लेकिन वो नफे तुले अंदाज में कहकर उसे आगाह कर रही थी। लेकिन आज मुझे अपनी सिस्टर के साथ डॉक्टर के पास उसके चेकअप के लिए जाना है। अगर आप मुझे छुट्टी दे दें तो। उसने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी थी और बेचारा सा मुंह बनाया था। यस वाई नॉट। वैसे भी इन 6 महीनों में आज आपने पहली बार छुट्टी के लिए अप्लाई किया है। मैं तो आपकी कारकर्दगी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। छुट्टी को अपने लिए एक इनाम ही समझें। बॉस ने उसकी आंखों में बहौर देखते हुए उससे कहा था। थैंक यू सर। उसने ममनून निगाहों से उसकी तरफ देखा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो उस पर लान तान कर रही थी कि वो किस कदर नरम लहजे में और शहद आमेज अंदाज में उसकी सूरत हाल से लुत्फ उठाकर कह रहा था। लानत भेजती हूँ तुम्हारी नौकरी पर, बस आज का एक दिन, उसके बाद तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखूंगी। उसने बज़ाहिर मुस्कुराकर लेकिन दिल ही दिल में खुद कलामी से अंदाज में गहरी नजरों से अपने बॉस को देखते हुए कहा था। आज के बाद मैं देखूंगी कि तुम्हारी ये बेहतरीन एम्पायर कैसे अपने पांव पर खड़ी हो सकती है। मैं तुम्हें बर्बाद होता देखूंगी और तब मेरे सीने में ठंड पड़ जाएगी। इन 6 महीनों की मुशक्क़त जो मैंने उठाई है, इसका सिला मुझे मिल जाएगा। उसने अपना सामान समेटा और दिल ही दिल में खुद से मुखातिब थी। वो बाहर अपने केबिन में आकर बैठ गई थी, जो बॉस के कमरे से मुत्तसिल था। बॉस अपने कमरे से बासानी देख सकते थे। उसने दराज खोलकर मोबाइल ऑन किया था, इस तरह से कि दराज खुला ही रहा था और दराज के अंदर ही मोबाइल रखकर इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन अगर बॉस के कमरे से देखा जाए तो ये महसूस हो रहा था जैसे वो किसी कागज़ पर कोई काम लिखती हुई दिखाई दे रही हो। आज दोपहर ठीक 2 बजे तुम्हें सिक्योरिटी रूम पहुंच जाना है, अंडरस्टैंड? उसने मैसेज टाइप करके सेंड कर दिया था। दूसरी तरफ से फौरन जवाब आ गया था और वो मुतमईन होकर काम करने लगी थी और अब इसे शिद्दत से दोपहर 2 बजे का इंतज़ार था। दोपहर 2 बजे वो अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम काम करने वाली थी। वो अंदर ही अंदर काफ़ी खौफज़दा भी थी, लेकिन अपने खौफ को उसने अपनी मुस्कुराहट के पीछे छुपा लिया था। 1:30 बजे ही वो दोबारा बॉस के कमरे में आई थी और इन्हें याद दिलाया था कि उन्होंने इस ऑफिस से दूर आधे घंटे की मुसाफत पर एक शानदार होटल में मीटिंग पर जाना है। बॉस ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया था, फिर घड़ी देखते हुए अपने सारे काम पेंडिंग पर डाल दिए थे। मिस अमीरा, मेरे लैपटॉप की चार्जिंग बिल्कुल एंड पर है, आप इसे चार्ज पे लगा दीजिए। वापस आकर मुझे दोबारा भी काम करना है।
اسے آرڈر دے کر کمرے سے نکل گئے تھے اور اس نے چپ چاپ لیپ ٹاپ چارج پر لگا دیا تھا۔ فی الحال وہ یہی کر سکتی تھی کیونکہ سارے کیمرے آن تھے اور کیمرے کی آنکھ اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ اب اسے 2 بجنے کا انتظار تھا، ٹھیک اس وقت جب اس کا باس، جو اس ملک کا بہت بڑا بزنس مین تھا، 2 بجے شاندار ہوٹل میں قدم رکھتا۔ اس وقت اس کی بربادی لکھی جا چکی تھی۔ بہت مشکل سے یہ موقع ہاتھ آیا تھا۔ بڑے پاپڑ بیل کر اس نے اپنے باس کا اعتماد حاصل کیا تھا اور اب ڈاکہ ڈالنے کا وقت آ چکا تھا۔ 2 بجتے ہی فائر الارم بجا تھا۔ آدھا آفس خالی ہونے لگا تھا، ہر کوئی بھاگ رہا تھا، لیکن مس امیرہ انتہائی مطمئن سی لیپ ٹاپ چارج سے نکال چکی تھی کیونکہ بجلی جا چکی تھی۔ پورے آفس میں اندھیرا چھا چکا تھا۔ اس امیرہ نے اپنی جیب سے قیمتی ڈیوائس نکالی تھی اور لیپ ٹاپ میں ڈال کر اپنے باس کی بربادی رقم کرنے جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے جیسا سوچا تھا ویسا ہی ہوا تھا۔ بالآخر وہ کامیاب ہو گئی تھی۔ اب اس کے باس کو قانون کے ہاتھوں سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا تھا۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ موسم بہت خوشگوار تھا، بادل چھائے ہوئے تھے اور تیز روشنی کے بجائے بالکل مدھم سا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ بارش کے روشن امکانات تھے۔ وہ آج آفس جلدی آ گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آفس سے فون کر کے ان تمام امپلائر کو 8 بجے پہنچ جانے کا کہا گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے باس سرآزاد علی خان تشریف لانے والے تھے اور کسی اہم مشن کے تحت آفس میں تشریف فرما تھے۔ اس نے جیسے ہی فون پر یہ سنا تھا، اس کی تیاری میں تیزی آ گئی تھی۔ وہ 7 بجے کی اٹھی ہوئی تھی، آدھے گھنٹے میں تیار ہو کر آفس پہنچ گئی تھی۔ سب سے پہلے پہنچنے والی بھی وہی تھی۔ اس نے سب سے پہلے آفس پہنچتے ہی اپنے لیپ ٹاپ کھول لیا تھا اور ان تمام پینڈنگ کاموں کو سر انجام دینے لگی جو اس نے کل چھوڑ رکھے تھے۔ اس کے دل میں خوف سا موجود تھا۔ سرآزاد علی خان کا روب و دبدبا ہی اتنا تھا کہ ان کی آمد کا سنتے ہی ہر امپلائی کو بخار سا چڑھ جاتا۔ اس وقت منہا مصطفیٰ خان کی بھی یہی حالت تھی۔ وہ دھڑا دھڑ لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہی تھی تاکہ اس کا کام مکمل ہو جائے اور وہ سرآزاد علی خان کی ڈانٹ سے بچ جائے۔ کیا ہوا؟ بہت مصروف نظر آ رہی ہو۔ یہ نمیر تھا جو فون آنے کے بعد بھی یقیناً دیر سے پہنچا تھا۔ کندھے سے کراس باڈی بیگ اتارتے ہی اس سے کہنے لگا، ظاہر ہے اب ہر کوئی تمہاری طرح بے خوف اور نڈر نہیں ہوتا جو فون آنے کے باوجود بھی پورے 8 بجے کے بعد تشریف لا رہا ہے۔ اس نے اپنی انگلیاں کی بورڈ پر چلاتے ہوئے بغیر دیکھے اس پر طنز کیا تھا۔ سرآزاد علی خان بھی انسان ہی ہیں، کھا تھوڑی جائیں گے تمہیں۔ ویسے ایک مزے کی بات بتاؤں، تم تو انہیں ہضم بھی نہیں ہوگی۔ نمیر نے آنکھ مار کر اسے تنگ کیا تھا۔ تم اس سے پہلے کہ وہ دانت پیس کر اسے کچھ کہتی، ان دونوں کی نظر بیک وقت آفس کے دروازے کے پیچھے ایک شان سے چلتے ہوئے سرآزاد علی خان پر پڑی تھی جو انہی کے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان دونوں کے تاثرات ایک دم سے بدل گئے تھے اور ان کے کام میں تیزی آ گئی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تھے۔ ایک ساتھ گڈ مارننگ سر کی آوازیں بلند ہوئی تھیں۔ سرآزاد علی خان نے سب کو سر کے اشارے سے جواب دے کر بیٹھنے کا کہا تھا اور اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے کے لیے قدم رکھا ہی تھا کہ کسی وجہ سے رک گئے تھے اور پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ ان کی نظریں منہا مصطفیٰ خان پر ٹھہر سی گئی تھیں۔ مس منہا فوراً سے میرے کیبن میں تشریف لائیں۔ یہ سنتے ہی منہا کے تو آسان ہی خطا ہو گئے تھے۔ اس نے فوراً سے مڑ کر نمیر کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں پر چھائی خوف کی لکیر واضح طور پر نمایاں ہو رہی تھی۔ ان کے کمرے کا دروازہ کب کا بند ہو چکا تھا۔ سوچ کر رہی ہو، جاؤ تمہیں بلایا ہے۔ نمیر نے جیسے اسے کندھے سے ہلا کر ہوش میں لانے کی کوشش کی تھی۔ مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ وہ روحانسی ہو رہی تھی۔ کوئی کام ہوگا جب ہی تمہیں بلایا ہے، جاؤ گی تو ہی پتہ چلے گا نا، یہاں بیٹھے بیٹھے مراقبہ کرو گی تو کبھی بھی پتہ نہیں چل سکے گا۔ نمیر نے اسے معاملے کی سنگینی کا احساس دلایا تھا۔ وہ فوراً سے اپنے لیپ ٹاپ کی لڈ نیچے کر کے اٹھی تھی اور 1 سیکنڈ کے اندر سرآزاد علی خان کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اس وقت اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا سانس بیچ کہیں سینے میں ہی اٹک گیا ہے اور جب تک سرآزاد علی خان اپنی پوری بات نہیں کر لیں گے اس کا سانس اسی طرح پھنسا رہے گا۔ جی مس منہا، ہیو اے سیٹ پلیز۔ انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔
وہ خاموشی سے بیٹھ چکی تھی، البتہ انگلیاں مڑوڑ کر اپنی بے چینی کا اظہار کر رہی تھی۔ سر آزاد علی خان نے آگے بڑھ کر کمرے میں لگی LCD اسکرین روشن کی تھی۔ اسکرین روشن ہوتے ہی پریزنٹیشن سلائیڈ چلنے لگی۔ منہا نے نا سمجھی سے ان کی طرف دیکھا۔ واٹ از دس سر؟ اس نے دھیمی آواز میں اس پریزنٹیشن کے متعلق پوچھ ہی ڈالا تھا، جسے دیکھ کر وہ سخت الجھن کا شکار ہوئی تھی۔ مس منہا، یہ آپ کا نیو مشن ہے۔ آپ ہمارے ادارے کی ایک بہت اچھی ورکر ہیں، اسی لیے میں نے اور میری ٹیم نے مل کر آپ کو اس مشن کے لیے چنا ہے۔ آپ اس کی ساری تفصیلات دیکھ لیں اور یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ کو کس طرح کام کرنا ہے۔ وہ اسکرین کی طرف اپنے ہاتھوں سے اشارہ کر کے اور بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے، لیکن منہا تو جیسے اپنی جگہ سن سی ہو گئی تھی۔ پریزنٹیشن ختم ہو چکی تھی اور منہا اپنی جگہ ساکت بیٹھی سر آزاد علی خان کو ایک ہی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ آر یو آل رائٹ؟ آپ کر لیں گی نا؟ نو سر، نو پلیز۔ منہا نے ایک دم سے ان کے پوچھنے پر بتایا تھا، یہ آپ کو ہی کرنا ہے، آئی ٹرسٹ یو۔ آپ کو ہی کرنا ہے، انڈرسٹینڈ؟ انہوں نے ٹیبل پر ہاتھ جمع کر کے آگے کی طرف جھک کر کہتے ہوئے منہا کی آنکھوں میں غور سے دیکھا تھا۔ یس یس سر۔ وہ ان کی اس انداز پر ایک دم سے اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی تھی اور فوراً سے کہا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی اب ہاں یا نہ کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ یو میں گو ناؤ، سر نے دھاڑ کر کہتے ہوئے اسے اشارہ بھی کیا تھا۔ وہ یکدم سے پلٹی تھی اور باہر نکل آئی تھی۔ منہا کافی دیر تک سر آزاد علی خان کے کمرے میں ہی رہی تھی۔ پورے 4 گھنٹے اسے ان کے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہو گئے تھے۔ اب تو نمیر کو بھی فکر ستانے لگی تھی کہ نہ جانے اندر کیا ہو رہا ہے۔ اسی دوران بریک کی گھنٹی بجی تھی اور لنچ بریک کے لیے وہ لوگ اپنی اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے تھے۔ نمیر لیکن وہیں بیٹھا رہا تھا اور اپنا کام کر رہا تھا۔ ویسے بھی منہا اندر تھی، وہ دونوں ایک ساتھ ہی لنچ کیا کرتے تھے۔ ان دونوں کی بہت اچھی دوستی بھی تھی۔ اب وہ اندر تھی تو وہ اکیلے لنچ کیسے کر سکتا تھا؟ اسی لیے وہ اپنے کام میں مصروف رہا تھا۔ سر تو چلے گئے ہیں، تم ابھی بھی کام میں اتنے مگن کیوں ہو؟ لنچ بھی نہیں کر رہے؟ یہ شان سے تھی جو نمیر کو اس طرح ابھی تک لیپ ٹاپ پر جھک کر کام کرتے ہوئے دیکھ کر کہنے لگی، کیا سر چلے گئے؟ اسے بے حد حیرانی ہوئی۔ اس نے فوراً سے لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر سر چلے گئے تو پھر منہا کہاں گئی؟ اسے تو یہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے اپنی چیزیں سمیٹنے لگا۔ اب اسے بھی کیفیٹیریا جا کر لنچ کر لینا چاہیے، اس نے خود سے سوچا۔ اسی سوچ میں مگن وہ کیفیٹیریا پہنچا تو اس سے سامنے ہی منہا ایک ٹیبل پر بیٹھی نظر آ گئی۔ کھانا اس کے سامنے کھلا ہوا تھا جو یقیناً ٹھنڈا ہو چکا تھا، اور کسی غیر مرئی نقطے پر نظر جمائے گہری سوچ میں گم تھی۔ منہا تم یہاں آ گئی، مجھے بتایا تک نہیں، آج میرے بغیر لنچ کر رہی ہو، حیرت ہے۔ نمیر نے اس کی ٹیبل پر آتے ہی کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا تھا، لیکن وہ ابھی تک ایک ہی جگہ پر نظر جمائے ہوئے تھی۔ ہیلو، کیا ہو گیا ہے؟ کون سا مراقبے میں چلی گئی ہو یا یہاں بیٹھے بیٹھے ہی یوگا کر رہی ہو؟ نمیر نے چٹکی بجا کر اس کے آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا تو ایک دم سے وہ جیسے ہوش میں آ گئی۔ تم کب آئے؟ وہ بس شرمندہ نسوں سے دیکھ کر اپنے لنچ میں مگن ہو گئی، لیکن نمیر دیکھ رہا تھا وہ کھا نہیں رہی تھی، صرف اپنے لنچ میں چمچ ہی گھما رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ سر نے کیا کہا؟ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں۔ میں ریزائن کر رہی ہوں۔ منہا نے تو جیسے نمیر کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ واٹ؟ بے اختیار بآواز بلند اس کے منہ سے نکلا تھا۔ آس پاس کے تمام لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ تم ہوش میں بھی ہو؟ تم کہہ کیا رہی ہو؟ نمیر نے اپنی آواز قدرے آہستہ کر لی تھی، لیکن منہا کے سامنے اب بھی وہ باز پرس کر رہا تھا۔ بالکل ہوش و حواس میں ہوں اور یہ فیصلہ کر رہی ہوں۔ اس نے لنچ نہیں کھایا تھا، لیکن پھر بھی ٹفن بند کر دیا تھا۔ کوئی بات ہے، کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتاؤ نا، میں ہوں نا تمہارا دوست، کچھ بھی مت چھپاؤ پلیز منہا۔ نمیر نے اسے تسلی دی تھی۔ بس کوئی بات نہیں ہے، نئی جاب مل گئی ہے، جلد جوائن کر لوں گی۔ بہت پہلے سے بتانا چاہتی تھی لیکن وقت ہی نہیں مل رہا تھا۔ وہ سوچ کر نپے تلے انداز میں سے کہہ رہی تھی،
بہت برا کیا منہا تم نے، کم از کم تو مجھے ہی بتا دیتی۔ نمیر کے چہرے پر اداسی پھیل گئی تھی۔ اسی دوران بریک ختم ہونے کی گھنٹی بجی تھی۔ 1 گھنٹہ کیسے گزر گیا تھا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ اوکے نمیر، ٹیک کیئر، اپنا دھیان رکھنا، رابطے میں رہنا۔ پھیکی سی ہنسی ہنستے ہوئے اس نے اپنی چیزیں سمیٹی تھیں اور وہاں سے جانے لگی تھی۔ نمیر شل سو سے جاتے دیکھتا رہا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ یوں اس سے دور ہو جائے گی۔ اس نے بے اختیار اپنے جیب میں رکھی ایک ڈبیا پر ہاتھ پھیرا تھا۔ وہ اسے کیا بتاتا کہ آج تو وہ اسے ایک سرپرائز دینے والا تھا اور اسے بتانے والا تھا کہ اتنے دن اتنے سالوں کی دوستی محبت میں بدل گئی ہے۔ وہ آج اسے پروپوز کرنے والا تھا، لیکن منہا نے اس کی ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ وہ نہ جانے کیوں آج صبح سے ہی بہت سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی اور اس کی وجہ اسے ابھی پتہ چل گئی تھی، لیکن یہ سب کچھ اتنا اچانک۔ نمیر حیران پریشان اپنی جگہ پر بیٹھا اسے خود سے دور ہوتے دیکھتا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ اس نے بے اختیار اسے نظریں ہٹا کر پلکیں جھپکائی تھیں۔ تب اسے احساس ہوا تھا کہ اس کی آنکھیں نم ہیں۔ یہ محبت بھی نا بہت جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ اس نے سنجیدہ اور رنجیدہ آواز میں خود سے خود کلامی کی تھی اور کچھ بھی کھائے بغیر اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آج آفس میں بہت زیادہ رش تھا۔ یہ ایک بہت بڑے بزنس مین شاویز خان کا آفس تھا۔ شاویز خان اپنے بزنس ایمپائر کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ ملک میں اس کا کاروبار ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ منہا مصطفیٰ خان نے بھی شاویز خان کی ایمپائر میں اپلائی کیا ہوا تھا۔ آج تمام لڑکیاں انٹرویو کے لیے اس آفس میں جمع تھیں۔ اس میں سے ایک منہا مصطفیٰ خان بھی تھی۔ سادہ سہولیہ اور دوپٹہ سلیقے سے اوڑھے، فائل ہاتھ میں پکڑے، وہ اپنی باری آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اس سادے سے حلیے میں بھی قیامت ڈھا رہی تھی۔ مس منہا مصطفیٰ، اب آپ آ جائیں۔ منہا نے اپنا نام سنا تھا تو فوراً سے کھڑی ہوئی تھی۔ گھبراہٹ اس کے چہرے پر آیا تھی، لیکن اس پر قابو پانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ اسی دوران شاویز خان کے آنے کا شور مچا تھا اور ان کے گارڈ نے فوراً سے منہا کو وہاں سے ہٹنے کا کہا تھا کہ اس وقت وہ وہاں سے گزر رہا تھا اور وہ جگہ خالی ہونی چاہیے تھی۔ وہ اپنی جگہ پر ہڑبڑا سی گئی تھی اور بوکھلا کر ہٹنے ہی لگی تھی کہ شاویز خان کی نظر اس پر پڑی تھی اور نظریں پلٹنا بھول سی گئی تھیں۔ منہا کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھیں کہ جو کوئی بھی دیکھتا اپنی جگہ پر جم سا جاتا اور دوسری نظر ڈالنا فرض سمجھتا۔ اس وقت شاویز خان کی حالت بھی یہی ہو رہی تھی۔ حالانکہ وہ ایک بہت ہی اہم میٹنگ کے سلسلے میں باہر جا رہے تھے، لیکن منہا کو دیکھ کر جیسے اپنی جگہ پر رک سے گئے تھے اور فوراً سے اپنے سیکرٹری کی طرف دیکھا تھا جو ایک مرد تھا اور اپنے ہاتھ میں فائل کا امبار لیے ان کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ جو کوئی بھی ہے انہیں فوراً سے سیکرٹری کی جاب دی جائے، شاویز خان نے بظاہر تو جھک کر اپنے سیکرٹری کے کان میں کہا تھا، لیکن ان کی آواز اتنی بلند ضرور تھی کہ پاس کھڑی منہا کے کانوں میں ضرور گئی تھی۔ یا اللہ، پہلے ہی مرحلے پر میرے تو قدم ٹکمکانے لگے ہیں۔ منہا نے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھا تھا اور نظریں جھکا گئی تھی۔ وہ دوبارہ اپنی نظریں اٹھا کر شاویز خان کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی جو اسے ہی تک رہا تھا۔ جواباً سیکرٹری نے بھی ان کے کان میں کچھ کہا تھا اور شاویز خان اس سے بات کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ منہا نے اندر انٹرویو روم میں قدم رکھا تھا اور سیٹ پر بیٹھی ہی تھی کہ دروازہ کھلا تھا اور شاویز خان کا سیکرٹری اندر داخل ہوا تھا۔ مس منہا مصطفیٰ خان، آپ کا انٹرویو کلیئر ہو چکا ہے، آپ کو جاب اسائن کی جا چکی ہے، آپ کل سے آفس جوائن کر لیجئے۔ سیکرٹری نے ارد گرد موجود لڑکیوں سے بے نیاز ہو کر اسے اطلاع دی تھی اور منہا اپنی جگہ پر جیسی شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ دیکھو اسے کتنی جلدی جاب دے دی اور ہم سب یہاں بیٹھ کر انٹرویو کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ ایسی لڑکیوں کو ہر جگہ آسانی سے جاب مل جاتی ہے۔ دیکھ رہے ہو، ضرور کوئی سفارش ہی لگ رہی ہے۔ اور ایسے انگنت آوازیں دبے دبے انداز میں منہا مصطفیٰ خان کے کانوں میں پڑی تھی، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی، باہر نکل آئی تھی۔ وہاں شاویز خان کی گاڑی کھڑی تھی اور یقیناً وہ اس میں بیٹھا کسی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ منہا نے فوراً سے اپنے قدم پلٹائے تھے اور دوبارہ آفس کے اندر آ گئی تھی۔
وہ کسی صورت اس شخص کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی جو اس کی صورت پر مر مٹا تھا اور اس کی آنکھوں میں اس قدر کھوسا گیا تھا کہ بغیر کچھ بھی سوچے سمجھے اسے جاب دے دی تھی. اور جاب بھی کیا تھی؟ سیکرٹری کی جاب تھی. منہا کے لیے ایک بہت مشکل امتحان تھا، لیکن اس سے اپنے اللہ پر بھروسہ تھا کہ وہ اسے کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دے گا. اس نے اپنا موبائل نکالا تھا اور ایک میسج ٹائپ کیا تھا. انجان نمبر پر بھیج دیا تھا. مجھے جاب مل گئی ہے، وہ بھی کسی محنت کے بغیر، بالکل آپ کی سوچ کے عین مطابق. دوسری طرف سے مسکراتا ہوا ایموجی کا جواب آیا تھا، لیکن منہا تو مسکرا بھی نہیں سکی تھی. وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والا وقت اس کے لیے کیا لے کر آئے گا. وہ بس اپنے لیے خیر ہی چاہتی تھی اور بار بار دل میں یہی دعا مانگ رہی تھی کہ اس نے زندگی میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کبھی اس طرح سیکرٹری کی جاب بھی کرے گی، وہ بھی ایک ایسے بزنس مین کے پاس جو اپنی شراب نوشی، اپنی لڑکیوں سے مراسم اور ان کے ساتھ ناجائز تعلقات کے حوالے سے مشہور تھا. اس کا رواں رواں کانپ رہا تھا، لیکن وہ خود کو مضبوط کیے ہوئے تھی. وہ ہارنا نہیں چاہتی تھی. وہ پہلے مرحلے پر جیت چکی تھی، لیکن یہ جیت اسے اپنی خوبصورتی کی وجہ سے نصیب ہوئی تھی. لیکن آئندہ وقت اس کے لیے کیا لے کر آنے والا تھا، وہ اس انجام سے بے خبر ہو کر یہاں کام کرنے والی تھی. اس نے موبائل پرس میں ڈالا تھا اور سلیقے سے دوپٹہ درست کر کے باہر کی جانب نکل آئی تھی. واٹ اے بیوٹیفل بیوٹی، اٹ مسٹ بی اے ہاؤس وائف. شاویز خان نے گاڑی کے بیک ویومر سے اسے آفس سے نکلتے دیکھا تھا اور آنکھوں میں ستائش بھر کر اسے جی بھر کر دیکھا تھا. وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی دور جا رہی تھی. شاویز کا دل چاہا کہ وہ اس کے پاس جا کر اسے لفٹ کی آفر دے، لیکن پھر کچھ سوچ کر یہ بات اپنے دل میں ہی چھپا لی. وہ اتنی جلدی اپنی دل کی حالت عیاں نہیں کرنا چاہتا تھا. اگلی صبح منہا مصطفیٰ خان کا موبائل بج رہا تھا. اس نے آفس جانا تھا اور 9 بجے پہنچنا تھا. بجتے موبائل پر نمبر دیکھ کر اس نے اپنے اندر سکون سا اترتا ہوا محسوس کیا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے ایک آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی. اس جاب کے دوران تمہیں اپنے کولیگ سے بالکل بھی رابطہ نہیں رکھنا، ہو سکے تو انہیں بلاک رکھنا تاکہ وہ تم سے بدظن ہو کر رابطہ کرنے کی کوشش نہ کریں. اس نے کال ریسیو کر لی تھی. کیا ہو گیا ہے منہا؟ دوسری جاب کر لینے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تم اپنے پرانے دوستوں کو ہی بھول جاؤ. فون اٹھاتے ہی دوسری طرف سے نمیر نے شکوہ کیا تھا اور اپنا دل محسوس کر رہ گئی تھی. ایک نمیر، میں اس وقت بہت زیادہ بزی ہوں اور تم میرا وقت ضائع کر رہے ہو. مجھے اپنی نئی جاب پر وقت پر پہنچنا ہے اور تم جو ہمیشہ آفس لیٹ پہنچتے تھے، اس بار مجھے بھی لیٹ کروا کر ہی رہو گے. منہا نے انتہائی بیزاری سے اس سے کہا تھا. کیا ہو گیا ہے تمہیں منہا؟ ایک تو اتنے دنوں سے تمہیں فون کر رہا ہوں، تم فون نہیں اٹھا رہی، اور آج جب اٹھایا ہے تو اس قدر روڈ بیہیو کر رہی ہو. تم تو بالکل ہی بدل کر رہ گئی ہو. پہلے جیسی دوستی اب ہمارے بیچ نہیں رہی. نمیر کا شکوہ زبان پر آ ہی گیا تھا. کیا مطلب ہے پہلے والی دوستی؟ ظاہر ہے وقت بدل جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، اور اب ویسے بھی میں تمہارے آفس میں کام نہیں کر رہی. میں نے تم سے اسٹیمپ پیپر پر نہیں لکھوا کر رکھا تھا کہ ہمیشہ دوست رہیں گے. منہا کے اس جواب پر تو نمیر کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں مسل ہی دیا تھا. وہ اس قدر تلخ رویے کی اس سے بالکل بھی توقع نہیں کر رہا تھا. منہا، تم وہ نہیں ہو جسے میں جانتا ہوں، اور جو تم بن رہی ہو اسے مجھے پکا یقین ہے کہ تم خود بھی نہیں جانتی ہو. نمیر نے ایک لمحے میں اس کے سامنے حقیقت رکھ دی تھی، لیکن وہ بے حد مجبور تھی، اور نمیر جیسے صاف شفاف نیک شریف اور خوبصورت دل کے مالک انسان کو بھی اسے خود سے دور کرنا تھا. بعد میں بات کرتے ہیں، بائے. یہ کہہ کر اس نے نہ صرف فون بند کیا تھا بلکہ نمیر کا نمبر بھی بلاک کر دیا تھا. اور دوسری طرف نمیر نے جب اسے دوبارہ فون میں لانے کی کوشش کی تھی تو اسے پتہ چل گیا تھا کہ منہا نے صرف اسے فون بند کرنے کا نہیں کہا تھا، بلکہ بلاک کر کے یہ اندیہ دیا تھا کہ وہ اسے اپنی زندگی سے نکال چکا ہے. میں مان ہی نہیں سکتا منہا کہ یہ تم ہو، نہیں مان سکتا میں، اس نے گرجدار آواز میں کہتے ہوئے اپنا فون زمین پر دے مارا تھا اور دونوں ہاتھوں میں سر دے کر گہرے گہرے سانس لینے لگا تھا. دوسری طرف منہا نے بھی اپنے تمام آنسو اپنے اندر کھینچ کر اتار لیے تھے. آفس پہنچ چکی تھی
اور آفس پہنچتے ہی اسے اطلاع دی گئی تھی کہ اسے فوراً سے سر کے کمرے میں جانا ہے، وہ اس کا وہاں انتظار کر رہے ہیں۔ گڈ مارننگ سر، اس نے اندر قدم رکھتے ہی کہا تھا۔ گڈ مارننگ مس منہا، آئیے تشریف رکھیے۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہی شاویز خان اٹھا تھا اور اپنے ہاتھوں میں پاس پڑا بکے اٹھا کر اسے پیش کیا تھا۔ وہ ہکا بکا حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ چونکہ میری فرسٹ فیمیل سیکرٹری ہیں، اس لیے مجھے یہ بہتر لگتا ہے کہ میں آپ کا استقبال اس طرح کروں۔ اس کی نظریں اس کے چہرے کا مسلسل طواف کر رہی تھیں اور کسی طور پر ہٹنے کے لیے راضی نظر نہیں آ رہی تھیں۔ منہا نے پلکی جھکائیں تو شاویز خان کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے فوراً سے نظریں ہٹا کر بات تبدیل کر دی۔ تو ایسا ہے مس منہا، آپ چونکہ میری فرسٹ فیمیل سیکرٹری ہیں، اسی لیے آج لنچ بریک میں آپ کو آفس کی طرف سے میں لنچ کرواؤں گا، اور یہ ہمارے آفس کے رول میں لکھا ہوا ہے، آپ انکار نہیں کر سکتی۔ شاویز خان نے سینے پر بازو لپیٹ کر اسے اطلاع دی تھی، اور وہ تو جیسے اندر ہی اندر اپنی جگہ پر اچھل ہی پڑی تھی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ شاویز خان پہلی ہی ملاقات میں اس قدر حد سے بڑھ جانے کی کوشش کرے گا۔ اس نے اسے گلاب کا بکے پیش کیا تھا جو ہرگز بھی ایک عام پیغام نہیں تھا، اور دوسری طرف اس نے اسے لنچ کی آفر بھی دے دی تھی۔ منہا کی تو صحیح معنوں میں ماتھا ٹھنکا تھا۔ میں سر لنچ آفس میں ہی کر لوں گی، مجھے اجازت نہیں ملے گی، وہ منائی تھی۔ واٹ؟ شاویز نے اپنے سینے پر بندے ہاتھ کھول دیے تھے۔ آپ کو سیکرٹری کی جاب کی اجازت دے سکتے ہیں، لیکن اسی باس کے ساتھ لنچ کی اجازت نہیں دے سکتے؟ اتنی منافقت کیوں؟ وہ گہری نظروں سے میز پر جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ نہیں سر، ایسی بات نہیں۔ وہ دراصل منہا نے کوئی بہانہ بنانا چاہا تھا، لیکن اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ایک دم سے سیدھا ہو بیٹھا تھا اور چند قدم آگے آ کر منہا کے کان کے پاس جھکا تھا۔ یہاں جو میں کہوں گا وہی ہوگا، یہ میری بزنس ایمپائر ہے، یہاں میرے اصول ہی چلیں گے۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ اس نے چبا چبا کر کہتے ہوئے منہا کو کہا تھا۔ منہا کے تو پسینے ہی چھوٹ گئے تھے۔ یس سر۔ اس نے فوراً سے اپنا دوپٹہ سیدھا کیا تھا۔ یو میں گو ناؤ۔ وہ سنتے ہی اٹھ کر چلتی تھی۔ آج کا دن اس کے اعصاب پر بہت بھاری گزرنے والا تھا۔ وہ جان گئی تھی شاویز خان اپنی مرضی کے خلاف کوئی بھی بات برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ منہا مصطفیٰ خان اور روبینہ بیگم کی اکلوتی اولاد تھی۔ وہ بچپن سے ہی پڑھائی کی شوقین تھی اور پڑھ لکھ کر اس نے ایک انٹیلیجنس ایجنسی میں انٹیلیجنس ورکر کے طور پر کام کرنے کے لیے اپلائی کیا تھا۔ اتفاق سے اسے ملک کے بڑے ادارے میں جاب مل گئی تھی۔ وہاں اس کی دوستی نمیر سہیل سے ہوئی تھی۔ ان دونوں کی دوستی پروان چڑھتے چڑھتے محبت میں بدل گئی تھی۔ اس بات سے آفس کے تمام لوگ واقف تھے سوائے ان دونوں کے۔ وہ خفیہ مشن پر کام کرنے لگی تھی۔ پہلے تو چھوٹے چھوٹے خفیہ مشن اسے آفس کے اندر ہی نمٹانے تھے، لیکن ان کے استاد سرازاد علی خان نے اسے اس کی زندگی کا سب سے اہم مشن سونپا تھا، اور ہاں یا نہ کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی تھی۔ منہا کو مشن یہ ملا تھا کہ اسے ملک کے سب سے بڑے بزنس مین شاویز خان کے آفس میں جاب کر کے اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے تھے، کیونکہ خفیہ ایجنسی کو معلوم ہوا تھا کہ وہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اپنا پیسہ غیر قانونی طور سے باہر بھیجنے کے علاوہ دہشت گرد تنظیموں سے بھی ملا ہوا ہے اور انہیں فنڈنگ کرتا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی منہا نے خود کو تیار کر لیا تھا کہ وہ اس مشن پر اپنا بیسٹ پیش کرے گی، اور خود کو ہر قسم کی آزمائش کے لیے اس نے تیار کر لیا تھا کہ بات اب دہشت گردی کی تھی۔ اس کے ملک کے معصوم لوگ اتنی بڑی بزنس ایمپائر سے دھوکہ کھا کر اپنی جان گنوا بیٹھے تھے۔ منہا کو اس لیے چنا گیا تھا کہ شاویز خان کے بارے میں مشہور تھا وہ خوبصورت عورتوں کا دل دادا ہے، اور منہا نے جب وہاں ایچ ڈی ڈپارٹمنٹ میں جاب کے لیے اپلائی کیا تھا تو شاویز خان نے اسے ایک نظر دیکھا تھا اور وہیں اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ اسے منہا سے محبت ہو گئی تھی، حالانکہ وہ شراب نوشی کا عادی تھا، عورتوں سے اسے مراسم تھے، اور بھی بہت سی برائیاں اس کے اندر موجود تھیں، لیکن منہا کو دیکھ کر اسے ایسا لگا تھا کہ اگر کوئی عورت اس کے گھر پر راج کر سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف منہا ہی ہے۔ دوسری طرف اس نے اپنے آفس میں منہا کو ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے بجائے سیکرٹری کی جاب دی تھی اور سرازاد علی خان کی بات پر مہر لگا دی تھی۔
منہا اب اچھے طریقے سے شاویز خان کا دل جیتنا چاہتی تھی اور اس مقصد کے لیے اسے ہر وہ کام کرنا تھا جو شاویز خان سے کرنے کا کہتا۔ آج پہلے دن شاویز نے اسے لنچ کے لیے لے جانے کا کہا تھا اور وہ اس کے آفس کے اس اصول پر حیران رہ گئی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ شاویز خان اس سے جھوٹ بول رہا ہے۔ دراصل منہا کے ساتھ تنہائی میں کچھ لمحات گزارنا چاہتا تھا۔ منہا کی تو جان پر بنائی تھی، لیکن چونکہ وہ خفیہ مشن پر تھی اسی لیے اسے ہر حال میں شاویز خان کی کہی گئی ہر بات پر عمل کرنا تھا اور اسی طرح اس کا دل جیت کر اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے تھے۔ منہا پہلے دن اس کے ساتھ لنچ پر گئی تھی جہاں خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا تھا۔ البتہ شاویز خان نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی کہ منہا کو خود اپنے آپ سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، لیکن ان 6 مہینوں میں وہاں کام کرتے ہوئے منہا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ شاویز خان کی موجودگی میں کام کرنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ عورتوں کا دل دادا تو ضرور تھا اور منہا کے اوپر فدا بھی تھا، لیکن دوسری طرف وہ اپنے خفیہ کام میں بھی پورے ہوش و حواس اور دماغ سے کام لیتے ہوئے سر انجام دیتا تھا۔ منہا نے اس کے خلاف چھوٹے چھوٹے بہت سے اہم ثبوت اکٹھے کر رکھے تھے، لیکن سب سے اہم ثبوت اس کے اپنے لیپ ٹاپ میں موجود تھے جو وہ کسی کو ہاتھ لگانے بھی نہیں دیتا تھا۔ منہا آہستہ آہستہ کر کے اس کا اعتماد جیت رہی تھی اور اس کے دل میں اچھی خاصی جگہ بنا چکی تھی۔ اب تو آفس میں بھی ان دونوں کے نام کے چرچے تھے، ان دونوں کا نام ایک ساتھ لیا جاتا تھا۔ منہا کے لیے یہ بہت تکلیف دہ تھا، لیکن وہ اپنے مشن کی خاطر یہ سب کچھ برداشت کرنے پر مجبور تھی اور وہ آفس میں سب سے زیادہ اعتماد منہا پر کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ 6 مہینے میں وہ دن بھی آ گیا تھا جب اس نے اپنا لیپ ٹاپ منہا کی تحویل میں دیا تھا اور اسے چارج پر لگانے کا کہا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب منہا نے خفیہ ادارے میں میسج کیا تھا کہ آج دوپہر میں اسے سیکرٹری روم میں اسے سارے کیمرے بند کرنے والا ایکسپرٹ چاہیے، اور اسے فراہم کر بھی دیا گیا تھا۔ ٹھیک 2 بجے اس کی میٹنگ تھی تو منہا نے فائر الارم بجا دیا تھا۔ تمام لوگ باہر چلے گئے تھے، آفس اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ صرف ایک منہا تھی جو اس کے کمرے میں موجود تھی اور اس نے لیپ ٹاپ سے سارا ڈیٹا اپنے USB کیبل میں کاپی کر لیا تھا، لیکن یہاں اس سے ایک غلطی ہو گئی تھی۔ اس نے ڈیٹا کیبل میں کاپی کرنے کے بعد لیپ ٹاپ سے بھی ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ یہ سب کچھ بالکل غیر ارادی طور پر ہوا تھا، لیکن منہا نہیں جانتی تھی کہ اس کا یہ ایک عمل اس کے لیے زندگی بھر کا روگ بن جائے گا اور اس کی زندگی میں ایک ایسا طوفان آئے گا جو اسے بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ بہا لے جائے گا۔ وہ آفس کی بیرونی گیٹ تک پہنچ چکی تھی، فائر بریگیڈ آ چکی تھی۔ اس نے فوراً سے چہرے پر ماسک لگایا تھا اور باہر موجود ہجوم میں گم ہو گئی تھی۔ اس نے تھوڑا ہی آگے جا کر کیب کروائی تھی اور اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئی تھی۔ کیب بینک کے سامنے آ کر رکی تھی۔ اس نے کیشیئر سے لاکر کی چابی اٹھائی تھی اور لاکر کھول کر اپنے ہاتھ میں موجود USB کیبل اندر رکھی تھی۔ ساتھ ہی وہاں موجود پاسپورٹ بھی اٹھا لیا تھا جس پر لندن کا ویزا لگا ہوا تھا۔ اسے 6 مہینے کا وقت دیا گیا تھا اور ان 6 مہینوں میں اس نے شاویز خان کا دل اچھی طرح جیت لیا تھا، یہاں تک کہ اس کا سارا ڈیٹا چرا لیا تھا۔ اور اب ڈیٹا چرانے کے بعد وہ بینک میں بنے اس لاکر میں USB کیبل رکھنے آئی تھی اور وہاں سے اپنا لندن کا ویزا اٹھا لیا تھا۔ اسے اب لندن جانا تھا۔ وہ جانے سے پہلے نمیر کو ایک کال کرنا چاہتی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنے گھر جائے گی، وہاں فریش ہو کر پھر رات کی فلائٹ ہونے کے باعث پہلے نمیر سے ملاقات کرے گی، اسی ساری صورتحال بتائے گی اور پھر اپنی منزل کی جانب چلی جائے گی جہاں اسے پورا 1 سال گزارنا تھا تاکہ اس کی زندگی کو موجود خطرہ ٹل جائے۔ اس نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے نمیر کو کال ملائی۔ دوسری جانب سے کال اٹھا لی گئی۔ کیسے ہو؟ کال اٹھانے کے بعد بھی نمیر خاموش تھا۔ وہ پورے 6 مہینے بعد اس سے رابطہ کر رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر منہا کو اپنے پورے وجود میں سکون سا محسوس ہوا تھا۔ ٹھیک ہوں۔ یہ نہیں پوچھو گے کہ میں کیسی ہوں؟ اس کی آواز میں سنجیدگی تھی، رنجیدگی تھی۔ مجھے پتا ہے میرے بغیر تم ٹھیک ہی ہوگی۔ وہ اس سے حد درجہ بدگمان تھا۔ کیا تم مجھ سے مل سکتے ہو آج رات 8 بجے؟ اس نے اس کی پہلی والی بات سراسر نظر انداز کی تھی۔ سوچوں گا اور پھر بتاؤں گا۔ نمیر واضح طور پر اس سے بے حد خفا نظر آ رہا تھا۔ وقت نہیں ہے اس لیے کہہ رہی ہوں۔
وہ اس کی منت کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آ جاؤں گا۔ نمیر نے جیسے اس کی ذات پر احسان کیا تھا، اور یہ احسان ہی منہا کے لیے کافی تھا کہ اس احسان کی بدولت نمیر اس سے ملنے پر راضی تو ہوا تھا، اور جب اس سے ملے گی تو اس کی ساری ناراضگی دور کر دے گی، اسے بتائے گی کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے۔ وہ 6 مہینہ دل پر پتھر رکھ کر نمیر سے دور ہوئی تھی، اور 6 مہینے بعد دوبارہ اس کی زندگی میں داخل ہونا چاہتی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ اس سے کبھی دور گئی ہی نہیں۔ وہ اس کی سوچوں میں، اس کے خیالوں میں، اس کے خوابوں میں ہر وقت اس کے ساتھ رہا ہے۔ ٹیکسی اس کے گھر کے پاس آ کر رکی تھی، اور وہ فریش ہونے اندر چلی گئی تھی۔ اس وقت دوپہر کے 5 بج رہے تھے۔ تھوڑی دیر سونے کے لیے وہ لیٹ گئی اور آنکھ اس وقت کھلی جب گھڑی 7 بجا رہی تھی۔ اس نے اپنے لیے چائے بنائی اور جیسے ہی بالکنی میں چائے پینے کے لیے بیٹھی، کسی نے زور زور سے اس کا دروازہ بجایا تھا۔ اس کے ہاتھ سے کپ چھوٹ کر گر گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، دروازہ کسی نے توڑ دیا تھا۔ اسے اسپرے کی آواز آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ صورتحال کو سمجھتی، اس کا دماغ سن ہونے لگا تھا۔ اس نے بے اختیار خود کو چکراتے پایا اور دیوار کا سہارا لینے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی تھی۔ اس کے کانوں میں آخری آواز اس کے موبائل کے بجنے کی تھی۔ وہ پکارنا چاہتی تھی، کہنا چاہتی تھی کہ نمیر میری مدد کرو، مجھے بچا لو، لیکن وہ گہرے اندھیرے میں گم ہو گئی تھی۔ آنکھ کھلی تو اس نے خود کو گہرے اندھیرے میں پایا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا سانس اکھڑ جائے گا۔ یہ قید خانہ تو تھا ہی، لیکن اس میں سانس لینا بھی بے حد دشوار تھا۔ اسے رک رک کر سانس آ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنے حواس بحال کرنے لگی۔ کمرے میں روشنی نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اس نے زور زور سے پکارنا شروع کیا، کوئی ہے؟ ہیلپ پلیز، میری مدد کریں، خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالیں۔ اس نے زور زور سے چیخ چیخ کر مدد طلب کی، لیکن وہاں کوئی ہوتا تو مدد کرتا۔ کیا میں پکڑی جا چکی ہوں؟ کیا میری مشن میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اس نے خود کلامی کے انداز میں خود کو کہا۔ اچانک اسے کمرے کے باہر کسی کے قدموں کی آواز آئی تھی۔ وہ چوکنا ہو گئی تھی۔ اس اندھیرے قید خانے میں روشنی ہوئی اور وہ آنکھیں میچ گئی۔ کچھ دیر بعد آنکھیں کھولی تو اپنے سامنے مشہور بزنس مین شاہویز خان کو دیکھتے اس کا دل بند ہونے لگا۔ شاہویز خان وہی تھا جس کے خلاف وہ خفیہ طور پر ثبوت اکٹھا کر رہی تھی۔ میں تو سمجھا تھا کوئی بڑی عمر کی عورت ہوگی جس سے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں، تبھی میری جاسوسی میں لگی ہے، اور تم تو بہت کم عمر اور حسین ہو۔ کہتے ہوئے شاہویز نے مسکراتے اس کے سراپے کو بغور دیکھا تھا۔ وہ چند قدم آگے آیا تھا۔ منہا کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، پیاس سے حلق خشک ہو رہا تھا، لیکن آنکھیں پتھرائی ہوئی تھیں۔ کیا ہوا؟ چونک گئی مجھے یہاں دیکھ کر؟ میں بھی چونک گیا تمہیں یہاں دیکھ کر۔ مجھے قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ میرے خلاف تم خفیہ مشن پر ہو اور ثبوت اکٹھے کر رہی ہو۔ وہ شرارہ آنکھیں لیے آگے آیا تھا۔ تم نے کامل ہوشیاری سے اپنی مہارت دکھائی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ منہا مصطفیٰ خان اس قدر ہوشیاری سے مجھے برباد کر دے گی اور میں ہاتھ ملتا رہ جاؤں گا۔ اس نے آگے آ کر انتہائی سختی سے منہا کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں پھنسا لیا تھا۔ درد کی ایک لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ میں نے تمہیں اپنے دل میں جگہ دی، اور تم نے کیا کیا؟ اس نے اپنے ہاتھوں کا زور اس کے جبڑے پر ڈال رکھا تھا۔ درد کی شدت سے اس کے آنسو گرنے لگے۔ شاہویز خان نے اس کے آنسو دیکھ کر دوسرے ہی لمحے اسے درد سے نجات دی تھی اور رخ پھیر گیا تھا۔ میں شرابی، زانی، مجھ میں لاکھ برائیاں سہیں، لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں اپنے گھر کی ملکہ بنا کر رکھوں گا۔ میرے خیال میں یہی تمہاری سزا ہوگی۔ وہ زہر آلود مسکراہٹ چہرے پر لیو سے دیکھ کر کہتے، اس کی حالت سے ہز اٹھا رہا تھا، میں تمہیں تمہارے ارادوں میں ہرگز کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے کبھی تم سے محبت نہیں کی، صرف ڈرامہ کیا۔ تم مجھ سے زبردستی رشتہ قائم نہیں کر سکتے۔ جلد تمہیں ادارے والے گرفتار کر لیں گے اور تمہارے کالے کرتوت پوری دنیا کے سامنے آ جائیں گے۔ منہا نے اپنی پوری قوت مجتمع کر کے اس سے بلند آواز میں کہا تھا۔ وہ آگے بڑھا تھا اور اس کے نرم و ملائم ریشمی بال اپنے ہاتھ میں پکڑے تھے۔ آہ!
मिन्हा की सिसकी गूंजी थी। मैं यहाँ तुम्हारी मर्जी मालूम करने नहीं आया, बल्कि तुम्हें ये बताने आया हूँ कि कल तुम्हारा निकाह है। वैसे निकाह तो आज भी हो सकता है, लेकिन वो क्या ना, मेरी दुल्हन का जोड़ा तैयार नहीं हुआ। बस इसीलिए एक दिन और सब्र कर रहा हूँ कि मुझे मेरी दुल्हन दुल्हन की तरह चाहिए। कहते साथ ही वो इस पर झुका था। मिन्हा को इसकी सांस से अपने ऊपर महसूस हो रही थी। उसके आंसू बहने लगे थे। उसने एक झटके से उसके बाल छोड़े थे और वो दूर जा गिरी थी। जितना रोना है रो लो, बस आज की रात अपनी आज़ादी की खुशी मना लो, फिर तुम हमेशा के लिए शावेज की कैद में आ जाओगी, उसने जाते जाते से कहा था। नहीं, हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। मैं तुम जैसे कातिल से नफरत करती हूं, जिसके हाथों पर हजारों लोगों का खून लगा हुआ हो। तुम मुंह की खाओगे और तुम्हें शिकस्त होगी, समझे तुम? मिन्हा ने चिल्ला चिल्ला कर शावेज से अपनी नफरत का इजहार किया था, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था और उसकी आवाज़ बंद हो चुकी थी। वो दोबारा अंधेरे कैद खाने में मौजूद थी। अगली सुबह का सूरज उसके लिए क्या पैगाम लेकर आएगा, उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। उसे रह रह कर अपनी हालत पर रोना आ रहा था। वो कहाँ फंस गई थी? वो इतनी जल्दी उसके झांसे में आ जाएगी और पकड़ी जाएगी, उसे अंदाज़ा भी नहीं था। और अब शावेज उसे क्या सज़ा देना चाहता था? वो हमेशा हमेशा के लिए इसे खुद से जोड़ देना चाहता था। उसने सोच लिया था, चाहे उसे अपनी जान की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े, इससे निकाह हरगिज़ नहीं करेगी। लेकिन वो इस वक्त बिल्कुल मजबूर थी। वो बंधी हुई थी, यहाँ तक कि उसने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं था। उसे कमज़ोरी महसूस हो रही थी और रह रहकर नमीर का ख्याल आ रहा था। उसने इसे 8 बजे बुलाया था, लेकिन वो आज भी वहाँ नहीं पहुँच सकी थी। अब तो नमीर के दिल में भी उसके लिए नफरत के सिवा कुछ नहीं रखा होगा। उसने वक्त का अंदाज़ा लगाना चाहा, लेकिन अंधेरे कमरे में अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं था। उसने आंखें मूंद ली थीं। वो खुद से लड़ लड़कर थक चुकी थी। उसके पूरे बदन पर थकन तारी थी। वो कैसे इसकी कैद से आज़ाद हो सकती थी? उसने अपने अल्लाह को पुकारा था। अल्लाह ही वाहिद था जो उसे इस कैद से निकाल सकता था और लोगों को इसकी कैद के निकालने का जरिया बना सकता था। अगली सुबह की रोशनी उसके कमरे में फैल गई थी। तब उसे अंदाज़ा हुआ था कि वो किसी फार्म हाउस में मौजूद है। सूरज की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी थी। तब उसे अंदाज़ा हुआ था कि पूरी रात गुजर चुकी है। इसी दौरान कमरे का दरवाज़ा खुला था और शाहवेज बिल्कुल फ्रेश और तैयार सा अंदर आया था। उसने आगे बढ़कर मिन्हा के हाथ पांव खोल दिए थे। मिन्हा अपनी जगह से ना हिली थी, वहीं बैठी रही थी। तुम क्या चाहती हो? तुम्हें गोद में भर के बाहर जाऊं? वो दांत निकालकर हंसता उसे जहर लग रहा था। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, मिन्हा ने तो टोक लहजे में कहा था। अच्छा, फिर नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मिन्हा अंदर से खौफ का शिकार हुई थी। जवाबन शाहवेज ने उसकी तवज्जो हाथ के इशारे से इस शाहाना कमरे में मौजूद स्क्रीन पर दिलाई थी और वहां मौजूद मंजर देखकर उसके हाथ पांव फूल गए थे। उसे अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ था। चीख मार कर उसने अपना हाथ मुंह पर रखा था। आंसू तवातर से बहने लगे थे। नमीर वहां मौजूद ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। रेड कलर की लाइट के उसके चेहरे पर बार बार पड़ रही थी। इसी दौरान मंजर बदला था और दूसरी तरफ ऑफिस के सामने वाली बिल्डिंग पर स्नाइपर शूटर शाहवेज के हुक्म के इंतजार कर रहा था। नहीं, प्लीज नहीं, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। मिन्हा ने एक लम्हे में फैसला कर लिया था। नमीर की जान को खतरा था और अगर इसकी हाथ से इसकी जान पर आई कयामत टल सकती थी तो वो ये कुर्बानी देने के लिए तैयार थी। वेरी गुड, तुमसे इसी किस्म की बहादुरी की उम्मीद थी। उसने मिन्हा का चेहरा थपथपाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया था। उसने अपना चेहरा एकदम से पीछे कर दिया था। वो अजियत की इंतहा पर थी और इस वक्त उसके जख्म पर मरहम रखने वाला कोई भी नहीं था। वो निकाह का जोड़ा पहने तैयार हो चुकी थी। सुर्ख रंग के लिबास में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी।
لیکن اس کے چہرے پر حزن و ملال جیسے آ کر ٹھہر سا گیا تھا۔ بیوٹیشن اس کے چہرے کے نقوش کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے موجود تھی۔ وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ میک اپ کروا رہی تھی۔ بہت خوبصورت۔ شاویز اسے دیکھ کر ستائش سے بولا تھا۔ منہا نے نظریں پھیر لی تھیں۔ کوئی بات نہیں، بس تھوڑی دیر بعد تم ہمیشہ کے لیے میری بیوی بن جاؤ گی، اور پھر تمہیں مسکرانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، شاویز کہہ کر پلٹ گیا تھا، اور منہا کا دل چاہا کہ وہ یہاں سے غائب ہو جائے، لیکن اس کی خواہش رہ گئی تھی۔ بیوٹیشن اسے تیار کر کے جا چکی تھی، لیکن اب اللہ کو بھی اس پر رحم آ گیا تھا۔ رو رو کر اس نے اپنا میک اپ تو خراب کر ہی لیا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنی دھندلائی آنکھوں کو صاف کیا تھا، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا کہ بیوٹیشن کا موبائل سامنے ہی رہ گیا تھا۔ اس نے فوراً سے موبائل اٹھایا تھا اور نمیر کا نمبر ملایا تھا۔ وہ بار بار خوفزدہ نظروں سے داخلی دروازے کی طرف بھی دیکھے جا رہی تھی کہ کہیں کوئی آ نہیں جائے۔ دوسری طرف سے فون اٹھانے میں بہت زیادہ دیر لگائی جا رہی تھی۔ نمیر، خدا کے لیے فون اٹھا لو، زندگی کا سوال ہے، نہ صرف میری بلکہ تمہاری بھی۔ نمیر، خدا کے لیے۔ اور اس کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ دوسری طرف سے ہیلو کہا گیا تھا۔ ہیلو نمیر، میں منہا بات کر رہی ہوں، میری بات غور سے سنو۔ میں 6 مہینے کے مشن پر تھی، لیکن اس مشن کی وجہ سے میں اب یہاں ایک فارم ہاؤس میں قید ہوں اور میری زبردستی شادی کروائی جا رہی ہے۔ تم یہ خبر سر آزاد علی خان تک پہنچا دو۔ انہیں شاید یہ لگ رہا ہے کہ میں لندن میں پہنچ گئی ہوں، لیکن میں یہیں کراچی کے فارم ہاؤس میں قید۔ جو میری بات کو مذاق مت سمجھنا، میں بالکل سیریس ہوں، اور اس وقت میری شادی کی جا رہی ہے۔ خدا کے لیے میری مدد کرو، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے جیسے ہی مڑ کر پیچھے دیکھا تھا تو دروازہ کھلا تھا۔ اس نے فوراً سے موبائل بیٹ کے نیچے پھینک دیا تھا۔ شاویز نے فوراً سے سرآزاد علی خان کو اطلاع پہنچا دی تھی۔ موبائل بند نہیں ہوا تھا، کال ابھی بھی جاری تھی۔ تم مجھے دیکھ کر اتنا چونک کیوں گئی؟ شاویز نے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ جواباً منہا خاموش رہی تھی۔ وہ اسے کسی بھی طریقے سے شک کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ تم نے سے جاتے جاتے اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تھا، اور اسے پتا چل گیا تھا کہ اس کا فون بند نہیں ہوا تھا بلکہ کال ابھی بھی جاری تھی۔ اب آسانی سے اسے ٹریس کیا جا سکتا تھا۔ وہ فارم ہاؤس کے مرکزی ہال میں پہنچا دی گئی تھی۔ وہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی شاویز، اسے تمام لوگوں کے ساتھ اب بہت زیادہ نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اسے قاضی صاحب کے سامنے بٹھا دیا گیا تھا۔ نمیر سے بات کیے ہوئے 20 منٹ ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی۔ قاضی صاحب نے شاویز سے ایجاب و قبول کے لیے پوچھنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے قبول ہے کہہ کر اپنی رضامندی ظاہر کر دی تھی، اور مسکرا کر منہا کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر سختی واضح تھی اور نقوش تنے ہوئے تھے۔ کیا آپ کو شاویز علی خان سے حق مہر 10 لاکھ روپے؟ یہ نکاح قبول ہے؟ اس سے پہلے کہ منہا کوئی جواب دیتی، اچانک سے فضا فائرنگ کی آواز ہوئی تھی۔ اچانک سے فضا میں فائرنگ کی آواز ہوئی تھی اور ہر طرف سے گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ وہاں موجود تمام لوگ ہکا بکا رہ گئے تھے۔ انہیں اس قسم کے حملے کی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ شاویز نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا اور جان بچانے کے لیے بھاگا تھا۔ منہا وہیں بیٹھی رہ گئی تھی۔ فارم ہاؤس شیشے کا بنا ہوا تھا۔ مہمان بھاگ بھاگ کر اپنی جان بچا رہے تھے۔ منہا نے سب سے آنکھیں میچ لی تھیں۔ اسے ڈر لگ رہا تھا، لیکن اس نے اپنے اس ڈر کو اپنے قابو میں رکھا تھا۔ یہاں تک کہ شیشے میں جگہ جگہ گولیوں کے نشانات نظر آ رہے تھے۔ کمرہ خالی ہو چکا تھا۔ وہاں اکیلی منہا ہی موجود تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر اندرونی کمروں میں جا کر اپنی جان بچاتی، اور اس کے بعد دائیں بازو میں گھس کر اسے زخمی کر گئی تھی۔ درد کی شدت سے چلا اٹھی تھی اور بلبلاتے ہوئے زمین پر گر گئی تھی۔ 2 دن سے بھوکی تھی، نہ اس نے کچھ کھایا تھا نہ پیا تھا، اور اب گولی لگتے ہی اس کا خون توا تر سے بہنے لگا تھا۔ اسے بے حد کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ اس میں اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ وہ گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھے اور اپنے بہتے خون کو روکے۔ اس نے اپنی سی کوشش کی تھی اور اپنا دوسرا ہاتھ اپنے بہتے خون پر رکھ کر اسے روکنے کی صحیح کی تھی۔ اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں
اور اس کا ذہن ڈوب رہا تھا۔ اسی ڈوبتے ذہن کے ساتھ اس نے کسی کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں نمیر تھا۔ نمیر آ گیا تھا۔ اس نے اسے اٹھایا تھا اور اگلے ہی لمحے وہ اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ خون اس کا کافی بہہ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے 24 گھنٹے اہم قرار دے دیے تھے۔ وہ ریسکیو کر لی گئی تھی، لیکن زندگی اور موت کے بیچ میں لڑ رہی تھی۔ نمیر کو ساری حقیقت پتہ چل چکی تھی، اور اس وقت وہ خدا کے آگے سجدہ ریز ہو کر اس کی زندگی کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ منہا کو ہوش آ گیا ہے۔ ڈاکٹر نے اسے نوید سنائی تھی تو اس نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ بچ گئی تھی، اس کے لیے یہی کافی تھا۔ پورے 2 دن ICU میں رہی تھی، اور تیسرے دن جب اسے وارڈ میں شفٹ کیا جا رہا تھا تو نمیر نکاح خواہ کو لے کر کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہمارا نکاح، نمیر نے پرسکون انداز میں کہا تھا، لیکن ابھی اور اس وقت؟ وہ حیران تھی۔ ہاں، تم مجھے 6 مہینے بعد ملی ہو، میں تمہیں دوبارہ نہیں کھو سکتا، اسی لیے تم سے ایک پاکیزہ رشتہ قائم کرنا چاہتا ہوں۔ منہا نے سر جھکا کر اپنی رضامندی دے دی تھی۔ منہا مصطفیٰ خان، اب منہا نمیر سہیل بن گئی تھی۔ نمیر نے آگے بڑھ کر اسے حق مہر ادا کیا تھا، اور اس کا گھونگھٹ اٹھا کر اسے سر پر بوسہ دے کر اپنی محبت ثبت کی تھی۔ منہا نے اس کے سینے پر اپنا سر ٹکا دیا تھا۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ اور میرے گھر کی رونق بن جاؤ۔ اب دونوں کے ملن پر کائنات مسکرائی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔